नाजरीन, सनम जावेद और तैयबा राजा के केस के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। शनाख्त परेड का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब यहाँ पर क्या दोनों जो वाक़यात हुए उनमें मुलव्वस थीं या नहीं थीं, एक तो इस चीज़ का फ़ैसला होना है, और उसके बाद या तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, उनको रिहा कर दिया जाएगा अगर उनकी शनाख्त वो उसमें शामिल नहीं पाई जाती, मुलव्वस नहीं पाई जाती, या फिर अगर वो शामिल पाई गई हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि उनके वालिद का एक बड़ा बयान जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इमरान ख़ान पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं इमरान ख़ान को एक बद किरदार आदमी समझता हूँ। तो शाकिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर भाई ने दरअसल सनम के वालिद का वो इंटरव्यू किया था जो इस वक्त वायरल हो रहा है। तो तमाम चीज़ों पर आज एक बार फिर डिस्कशन करेंगे। शाकिर भाई बहुत शुक्रिया। पहले तो बताएं कि शनाख्त परेड के हवाले से क्या अपडेट हैं? देखिए फ़राज, शनाख्त परेड जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और जेल के अंदर ये शनाख्त परेड मुकम्मल की गई है। सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए थे और दोनों ख़वातीन जो सनम जावेद और तैयबा राजा हैं, उन दोनों की शनाख्त परेड जो है वो जज के सामने की गई है। अच्छा। और वो वीडियोस दिखाई गई हैं जिनमें वो वहाँ पर मौजूद थी। उनसे ये पूछा गया है कि क्या ये आपकी वीडियोस हैं, जिसका उन्होंने इकरार किया है कि बिल्कुल ये हमारी वीडियोस हैं, हम वहाँ पर गई थी, हम पर अमन एहतजाज कर रहे थे और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन हम जो हैं वो जिना हाउस के अंदर दाखिल नहीं हुई। अच्छा। लेकिन जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि ये शनाख्त परेड के अमल मुकम्मल हो चुका है और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अब उन्हें बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में नामज़द किया जाएगा, इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये इकरार कर लिया है कि वो वहाँ पर मौजूद थी। तो इस शनाख्त परेड के अमल में अब उनका ये इकरार करना जो है वो उनके लिए जो है वो काफ़ी जो है वो भारी साबित हो सकता है, काफ़ी बड़ी मुश्किल में वो जा सकती हैं, क्योंकि अब वो बाकायदा तौर पर जब एफ़आईआर में नामज़द हो जाएंगी, एफ़आईआर में शामिल हो जाएंगी, तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वही कार्रवाई शुरू की जाएगी जो दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ की गई है। इससे पहले लाहौर से 16 अफराद ऐसे हैं जिन्हें मिलिट्री एक्ट के मुताबिक जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है और उनको मिलिट्री एक्ट के तहत जो है वो उनको हवाले कर दिया गया है और अब उनका जो मामला है वो उस कानून के मुताबिक होगा। अब वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं पेश होंगे, अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो उस एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। तो अब जो अगला कदम है वो इंतहाई ख़तरनाक नज़र आ रहा है इन दोनों के हवाले से, क्योंकि शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हो चुका है और जज साहिब ने लिख कर दे दिया है कि 2 तारीख को सनम जावेद और तैयबा राजा को हर सूरत पेश किया जाए, उनको अदालत के रूबरू पेश करके बताया जाए क्या उनका शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हुआ, क्या वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं, क्या उनका जिस्मानी रिमांड दरकार है, क्या उनको जुडिशल कर दिया जाए, क्या उनसे इंक्वायरी दरकार है। तो ये सारी तफसीलात जो हैं वो 2 जून को अदालत के सामने रखी जाएंगी। अच्छा शाकिर भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने इकरार कर लिया है वहाँ पर मौजूदगी का, अच्छा यहाँ पर सनम जो जेल में है और उनकी ग्रैंड मदर के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, वो कोमा में है, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। शाकिर भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो है वो उन्होंने इकरार कर लिया है, अब रिहाई को तो फिर हम एक साइड पे रख दें, या वो मिलिट्री एक्ट, आर्मी एक्ट लगेगा उन पर, या जुडिशल होंगी, या जिस्मानी रिमांड होगा, रिहाई तो कहीं नज़र नहीं आ रही। देखिए अब बड़ा मुश्किल है उनकी रिहाई जो है वो जल्द मुमकिन हो सके। अब एक लंबा सफ़र जो है वो इन्हें तय करना होगा और इस लंबे सफ़र के लिए जो है वो उन्हें अब ज़हनी तौर पर तैयारी करनी होगी, उनकी फ़ैमिली को तैयारी करनी होगी। लेकिन एक मस्बत चीज़ ये होगी कि अब वो कानून के दायरे के अंदर आ जाएंगे, अब उन्हें जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो मिल सकेगी। ताहम ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि किसी भी खातून को आर्मी एक्ट के तहत इस मुकदमे में शामिल करना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग इस एक्ट की जद में आए हैं वो सारे मर्द हैं, किसी खातून का नाम जो है वो अभी तक शामिल नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ी ख़बर होगी कि अगर उनको जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है इस मुकदमे में शामिल कर लिया जाता है तो फिर जो है वो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी,
پھر جو رہائی کے امکانات ہیں وہ معدوم ہو جائیں گے، بہت مشکل ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں۔ اگر وہ اس ایکٹ سے بچ جاتی ہیں، ان کے اوپر ATC کے قانون جو ہے اس کا نفاذ ہوتا ہے، تو پھر ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ATC کی عدالت دے گی۔ پھر ان کے حوالے سے جو تحقیقات ہوں گی وہ جو ادارے ہیں، جو پولیس ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ تحقیقات کریں گے، وہ تفتیش کریں گے، وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں دیں گے۔ پھر ان کا جو مقدمہ ہے وہ ATC میں چلے گا، اور ATC کے روبرو جو ہے ان کی ضمانت دائر ہوگی، ATC کے روبرو ان کے جسمانی ریمانڈ کو کنٹیسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو آگے دیکھنا ہے کہ اب کس طرف یہ سارا معاملہ جائے گا۔ لیکن ابھی جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، جو ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کی شناخت پریڈ ہو چکی ہے، اب معاملہ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی طرف جائے گا، اب معاملہ جو ہے وہ جوڈیشل کی طرف جا سکتا ہے، لیکن 2 تاریخ جو ہے وہ اس حوالے سے انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، جو اگر آرمی ایکٹ آپ پر لگتا ہے، ملٹری کورٹس میں مقدمہ جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کی کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 90% پلس ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر آرمی ایکٹ لگتا ہے تو وہ بہت زیادہ چانسز ہیں، یعنی 90% پلس چانسز ہیں ان کو سزا ہوگی۔ اچھا شاکر بھائی، یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اگر آرمی ایکٹ لگ جاتا ہے تو جس طرح سے یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں، تو سیاسی حالات بہتر ہوں تو وہ سارے ورکرز رہا بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر آرمی ایکٹ لگ بھی جاتا ہے اور اگر ادھر سے سیاست کے معاملات بہتر ہو جائیں، عمران خان کے معاملات بہتر ہو جائیں، تو بھی وہاں سے رہائی ہو سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں نا 2 رائے ہے۔ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کو دو سائڈوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر تو سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوتا ہے یا اعلیٰ عدلیہ عدالتوں میں یہ چیلنج ہوتا ہے، تو پھر جو ہے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ جو قانونی ماہرین ہیں، جو قانون دان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ چیلنج نہیں ہو سکتا، اچھا، اور اگر یہ چیلنج نہیں ہو سکتا تو پھر تو بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش کی بات ہوگی سویلین کے لیے، کہ وہ اس کی زد میں جب آ رہے ہیں، اور جب اس کی زد میں آئیں گے تو پھر ٹرائل جب تک مکمل نہیں ہوتا ان کی رہائی جو ہے وہ ناممکن تصور کی جائے گی، بہت مشکل ہے۔ اور وہ اب ٹرائل کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، وہ مہینے میں ہوتا ہے، وہ سال میں ہوتا ہے، وہ 5 سال میں ہوتا ہے، تو اتنی دیر تک پھر آپ اندر رہنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سویلین کے حوالے سے ہم یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، تو ہم بھی رپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں بھی جو انفارمیشن یا اس طرح کی کیسز کو رپورٹ کرنے کا تجربہ جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ ایکسیس جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی، اور ملٹری ایکٹس میں جو ہے وہ جتنا معاملہ ہے، جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ وہ سارا جو ہے وہ جو سیشن ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو آپ اس طرح اس چیز کو رپورٹ نہیں کر سکتے جس طرح وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے سماعت۔ تو بڑا مشکل ہوگا کہ اگر ملٹری ایکٹ کے تحت جو ہے یہ سارے معاملات چلتے ہیں، تو پھر جو ہے جو لوگ اس کی زد میں آئیں گے ان کا بچنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہوگا۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ جو اس سے بچ جائے گا وہ معزہ ہی ہوگا کہ وہ بچ کر جو ہے وہ خیر خیریت سے باہر نکل آئے۔ اچھا آخر میں چونکہ ٹائم کم ہے، تو ایک تو ان کے والد کا جو بیان شیئر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بتائیں، اور ان کی گرینڈ مدر کے حوالے سے بڑی افسوسناک خبر آئی ہے کہ وہ کوما میں چلی گئی۔ بالکل فراز صاحب، یہ جب ان کے والد کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی، انہوں نے عمران خان پر نہیں بلکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری پر بھی جو ہے وہ سخت تنقید کی۔ اچھا، لیکن کلپ عمران تو وہی خان وائرل کو ہو رہا ہے۔ بالکل وہی وائرل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کسی کی اس کے مطابق تھا کہ ہم نے صرف اتنا سا کلپ جو ہے وہ وائرل کرنا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے عمران خان کو اس سارے عمل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے پہلے ان سہولت کاروں کا محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا، جن کی وجہ سے ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ آج اس نہج تک پہنچ چکی ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو اچھا آدمی شخص نہیں سمجھتے، اور اسی وجہ سے ان کی بیٹیوں کے ساتھ سخت اختلافات تھے۔ اور گزشتہ 1 سال سے، کیونکہ یہ صنم اور فلک جو دونوں بہنیں ہیں، یہ گزشتہ 1 سال سے پالیٹکس میں ایکٹیو ہوئی۔ جب عمران خان کو وزیر اعظم سے ہٹایا گیا اس سے پہلے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ بھی پالیٹکس میں یا اس طرح ایکٹیو یا اس طرح سپورٹ نہیں کرتی تھی جس طرح اس دن یہ نکلی اور باہر انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو
اس حوالے سے ان کے اور والد کے درمیان شدید اختلافات تھے، اور گزشتہ 1 سال سے وہ بول چال کہتے ہیں میری بند تھی، لیکن کیوں کہ وہ والد ہیں اور اب ان کی بیٹیاں مشکل میں ہیں تو وہ ان کو اس طرح جو ہے وہ اکیلا چھوڑ نہیں سکتے۔ آصف علی زرداری صاحب کے والد سے انہوں نے کہا کہ ان پر میرے بڑے قرض ہیں، ہماری فیملی نے بڑی قربانیاں دیں، میرا بھائی شہید ہوا بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے، اور انہوں نے آج تک پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ کوئی اس کے عوض نہ کوئی فائدہ لیا، نہ کوئی انہوں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا، اور اس لحاظ سے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ میرے قرض دار ہیں۔ نواز شریف کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو بھائی شہید ہوا وہ نواز شریف کی وجہ سے شہید ہوا اور ان کی حکومت میں شہید کیا گیا، تو میرا تو سخت اختلاف ہے کہ جنہوں نے ہمارے گھر کو اجاڑا آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا لیا، آپ ان کے ساتھ مل کر حکومت کر رہے ہیں، تو یہ میرا اختلاف ہے نواز شریف سے کہ جن کی وجہ سے ہمارا گھر اجڑ گیا ان کو جو ہے وہ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ گلے مل لیے اور ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیے۔ اور تیسری جو بات آپ نے ان کی والدہ کی جو جاوید اقبال خان کی والدہ ہیں، ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے۔ ان کے والد کے ساتھ جب ہماری گفتگو ہوئی تو ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو تھے، اور وہ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ آبدیدہ تھے، غمگین تھے کہ میری والدہ ایک طرف تو کوما میں ہیں اور دوسری طرف میری بیٹیاں جیل میں ہیں، اور تیسری طرف میرے گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، ہماری مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا پالیٹکس سے، میرا نون لیگ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میرے گھر میں کیوں جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، کیوں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ میری والدہ جو ہیں وہ اس غم میں کہ ان کی بیٹی جیل چلی گئی، ان کے گھر میں اتنی بڑی آفت آ گئی، وہ کوما میں چلی گئی ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس وقت شدید مشکلات میں، شدید کرب سے گزر رہے ہیں، اور ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہمارا پورا خاندان کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ثابت یہ ہوا کہ صنم جو ہیں وہ بھی شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھیں، شادی شدہ تھیں، بچے تھے اور ایک بڑی نارمل اور زبردست زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک سے نہ صرف ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں بلکہ ان کے والدین پر، ان کے بہن بھائیوں پر، ان کی اپنی اولاد پر، اور پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت زیر عطاب ہے۔ ہم دعا گو ہیں، شاگر بھائی جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہی ہوگا کہ اب وہ وہاں سے اگر بچ نکلتی ہیں، اگر ان پر سخت ایکٹ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، تو دعا گو ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں اور یہ تمام لوگ جنہوں نے کبھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں کی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور یہ لوگ جو بھی ہے